1300 बरस पहले की सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थीं। उमवी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में थी एक छोटी सी रियासत सिंध। इतनी बड़ी उमवी सल्तनत के लिए ये मामूली सी रियासत बज़ाहिर गैर अहम थी, लेकिन उमवियों का एक गवर्नर इसे गैर अहम नहीं समझता था। इस गवर्नर ने सिंध फतह करने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। आखिर क्यों? सिंध उमवी सल्तनत के मरकज से बेहद फासले पर वाक़ था, इसलिए वहाँ फौज भेजना और चेन ऑफ सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल काम था। फिर भी उमवी गवर्नर ने इस मुश्किल काम के लिए एक नौजवान सालार ही को क्यों चुना? उस वक्त अरब और सिंध का हाल क्या था? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की दो एक साथ पर मबनी तारीखी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मौरका सिंध के पहले हिस्से में आपको यही सब दिखाएंगे। 8वीं सदी 8th सेंचुरी यानी 700 से 800 ईस्वी के दरमियान का वक्त तारीख के उस दौर में शामिल है जब रियासतों और सल्तनतों के रकबे किसी आलमी कानून के पाबंद नहीं होते थे। सल्तनतों की हदूद ताकत के जोर पर तय की जाती थी। बड़ी बड़ी सल्तनतों के हमसाये में मौजूद छोटी छोटी रियासतों के पास दो ही रास्ते होते थे। वो या तो बड़ी रियासत की अताअत कबूल कर लें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। तो 8th सेंचुरी 8वीं सदी में उमवी सल्तनत एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इसकी हदूद मौजूदा बलूचिस्तान के इलाके मकरान तक फैली थी। मकरान ही वो इलाका था जहां से सिंध की सरहद शुरू हो जाती थी। उमवियों के पास एक ताकतवर फौज थी जो किसी भी बड़ी फौजी मुहिम के लिए तैयार रहती थी। सिंध का इलाका अरबों की फतूहात के बिल्कुल शुरू दौर ही से हमलों की जद में था। 8वीं सदी में सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। राजा दाहिर से पहले भी सिंध पर 14 हमले अरबों की तरफ से हो चुके थे, लेकिन ये हमले सरहदी झड़पों तक ही महदूद रहे थे। इन्हें बड़ी फौजी मुहिम्मात या लश्कर कशी नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह थी कि अरब हुक्मरान सिंध जैसे दूर दराज इलाके में फौजियों और खजाने का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसी तरह जब उमवियों ने अरब सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली तो उन्होंने भी सिंध पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग नहीं की। ऐसे में राजा दाहिर के पास एक मौका था कि वो ताकतवर हमसाया रियासत यानी अरब सल्तनत के हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात कायम करता, कोई छेड़छाड़ ना करता और अपनी सल्तनत में आराम से उनका इत्तेहादी बनकर रहता। वो उमवी खलीफा के दरबार में अपना सफ़ीर और तोहफे तहाइफ भी भेजकर उमवियों की हमदर्दी हासिल कर सकता था, मगर राजा दाहिर ने उमवी खलीफा को अपना दोस्त बनाने के बजाय उल्टा कुछ ऐसे काम किए जो उमवी हुक्मरानों को नाराज करने का बायस बने। उसने उमवियों के एक दुश्मन अरब जंगजू सरदार मोहम्मद उल्लाफी और उसके 500 साथियों को पनाह दे दी। राजा दाहिर का ये इकदाम ताकतवर हमसाया रियासत को चैलेंज करने वाली बात थी, मगर उमवियों ने अब भी सिंध के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह एक बार फिर वही थी कि सिंध का इलाका उमवियों के मरकज दमिश्क से बहुत दूर था, इसलिए वो भी साबिक हुक्मरानों की तरह यहाँ किसी बड़ी फौजी मुहिम पर पैसा और वक्त बर्बाद करने पर तैयार नहीं थे। ये तो बात थी उमवी खलीफा की हद तक, यानी उसके माइंड सेट तक। लेकिन उमवी सल्तनत में एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बहुत मुहिम जो किस्म का एडवेंचरस इंसान था। हज्जाज इराक का गवर्नर था और इसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की सरहद सिंध के साथ मिलती थी। इसे अपने दौर में एक ऐसा मौका मिला जिससे उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सिंध पर हमले का फैसला कर लिया। ये मौका क्या था? मशहूर है कि सिंध की बंदरगाह दीबल में रहने वाली मेद कौम के बहरी डाकुओं ने श्रीलंका के 8 बहरी जहाज लूट लिए थे।
ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجا داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے، یعنی راجا داہر ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنو زیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجا داہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجا داہر نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں، ان سے زیادہ طاقتور اس علاقے میں کوئی نہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، سو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجا کا یہی کچھ نہ کرنا یا انکار حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گیا۔ اس نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یوں سندھ پر نئے حملوں کا آغاز ہوا۔ دوستو، سری لنکن جہازوں کے دیبل میں لٹنے کا یہ قصہ مشہور تو بہت ہے، مگر اس میں 3 واضح جھول موجود ہیں۔ پہلا جھول یہ ہے کہ جہازوں کو لوٹنے کا الزام عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخ جیسے کہ چچ نامہ اور اس جیسی کتابوں میں لگایا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کی ایک کوشش بھی۔ دوسرا جھول یہ ہے کہ اس بارے میں راجا داہر کا پوائنٹ آف ویو تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی سندھ میں اس دور میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یا کوئی اسکرپچر نہیں ملا جس میں یہ بتایا جائے کہ راجا داہر اس واقعے کے بارے میں خود کیا کہتا تھا، وہ اس واقعے میں ملوث تھا یا نہیں، یا اس کی نظر میں سندھ پر عربوں کے حملے کی اصل وجوہات کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تاریخ میں موجود ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں تیسرا جھول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف تو بذات خود ایک بے حد ظالم انسان تھا، اتنا بے رحم اور سفاک تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کا 7 ماہ تک محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر بمباری کر کے اس کی دیواریں گرا دیں، یہاں تک کہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ وہ صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے پر تیار ہو گیا، کافی مشکل لگتا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چالاک سیاستدان تھا، وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ مسلم دنیا میں تو حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں راجا داہر ایک مختلف تصویر سامنے پیش کرتا ہے۔ راجا داہر اپنے دشمنوں سے بھی اچھے سلوک کے لیے مشہور تھا۔ اس بات کی گواہی سندھ کی فتح پر سب سے مشہور کتاب فتح نامہ سندھ نے بھی دی ہے، اور اس کتاب کو ان لوگوں نے لکھا تھا جو محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ راجا داہر نے رمل کے راجا کو شکست دینے کے بعد اپنے وزیر کے مشورے پر دشمن کے ہزاروں قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح راجا داہر کا بھائی دہر سینہ اس کے خون کا پیاسا تھا، مگر جب داہر کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ بھائی کے خیمے میں گیا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی موت کا ماتم کرتا رہا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر راجا داہر اتنا ہی رحم دل تھا تو وہ بحری ڈاکوؤں سے قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں رہا تھا؟ مسلمانوں کی فتوحات پر لکھی کتاب فتوح البلدان کے مطابق
راجہ داہر کا جواب یہ تھا کہ جہاز ڈاکوؤں نے لوٹے ہیں جو میری دسترس سے، میری پہنچ سے باہر ہیں، یعنی راجہ داہر نے معذوری ظاہر کر دی۔ لیکن سندھ کے ممتاز رہنما جی ایم سید اپنی کتاب سندھ کے سورما یا ہیروز آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بحری قزاقوں نے واقعی لوٹ مار کی ہو، لیکن راجہ داہر کو ان کا ساتھ دینے سے بھلا کیا مل سکتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاز لوٹنے کا واقعہ الزام تراشی ہے، ورنہ اس سے قبل عربوں نے جو سندھ پر 14 حملے کیے تھے ان کا جواز کیا تھا۔ بہرحال تاریخ کے یہ دونوں ورژن بہت متنازع ہیں اور دونوں پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ جہازوں کو لوٹنے کا واقعہ راجہ داہر کے حکم پر تھا یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے یہ دونوں ورژن دیانتداری سے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب حقیقت جو بھی ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے 2 سپہ سالاروں عبید اللہ بن نہبان اور بدیل بن طحافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا۔ عربوں کے یہ دونوں حملے بری طرح ناکام رہے۔ ان حملوں میں حجاج بن یوسف کے یہ چہیتے سپہ سالار بھی مارے گئے۔ حجاج کو ان سپہ سالاروں میں سے بدیل بہت زیادہ عزیز تھا۔ کہتے ہیں جب حجاج کو اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے غصے میں اطلاع دینے والے کو بھی سزا سنا دی۔ اس کے بعد اس نے کوفے کے امام مسجد سے کہا، تم جب بھی اذان دو تو مجھے بدیل کا قتل یاد دلاتے رہنا تاکہ میں انتقام لے سکوں۔ اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف سندھ پر حملے کے لیے مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حجاج کی اسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک کمانڈر عامر بن عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ سندھ فتح کرنے کا موقع اسے دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف اس کمانڈر کی صلاحیتوں سے زیادہ متاثر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور سوچ و بچار کرنے لگا۔ سوچ و بچار کے بعد وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک زائچہ بنوایا اور خود فال نکالی۔ زائچے اور فال دونوں سے جو اسے اشارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ یہ واقعہ بھی فتح نامہ سندھ میں لکھا ہے، مگر مبارک علی کے نزدیک محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجنے کی وجہ علم نجوم یا کوئی فال نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی۔ ان کے نزدیک ایک وجہ تو یہ تھی کہ محمد بن قاسم فوجی معاملات میں امیچور تھا، نا تجربہ کار تھا، اور حجاج کو یقین تھا کہ وہ اس مہم کے دوران حجاج کی اتھارٹی کو بالکل چیلنج نہیں کرے گا بلکہ اس کا ہر حکم منو ان تسلیم کرے گا، اور یہی حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ اس کا حکم 100% حرف بحرف مانتے ہوئے اس کا کوئی جنرل سندھ پر حملہ کرے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا اور حجاج اس کی تربیت کر کے اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ اب سندھ فتح کرنے والی فوج کی کمان محمد بن قاسم کو سونپ دی گئی، بلکہ ساتھ میں حجاج بن یوسف نے اسے یعنی محمد بن قاسم کو پیشگی سندھ کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ تو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی فوجی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اسی تربیت کے لیے محمد بن قاسم کو ایرانی شہر شیراز میں بھیجا ہوا تھا۔ وہاں سے محمد بن قاسم نے کسی دوسرے کام سے ایران کے شہر رے جانا تھا۔ اس وقت ایک ریفرنس کے مطابق اس کی عمر 17 برس اور ایک اور ریفرنس کے مطابق 28 سال تھی۔ عمر جو بھی ہو، لیکن جب اسے شیراز میں حجاج بن یوسف کا پیغام ملا کہ اسے سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج کی قیادت کرنا ہے تو وہ رے شہر نہیں گیا بلکہ شیراز ہی میں ٹھہر گیا، کیونکہ جس فوج کی اسے قیادت کرنا تھی اس کے پہنچنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کا انتظار 6 ماہ بعد ختم ہوا اور 6000 شامی گھوڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج شیراز پہنچ گئی۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ سامان بھیجتے ہوئے حجاج نے فوج کی ایک ایک ضرورت کا بھرپور خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ سامان میں سرکہ بھی موجود تھا، کیونکہ عرب فوج ہندوستانی کھانوں کی عادی نہیں تھی، اس لیے امکان تھا
کہ وہ وہاں کے کھانے کھا کھا کر بیمار پڑ جائیں گے۔ اس لیے بطور خوراک، ایک الٹرنیٹو خوراک کے طور پر سرکہ بھی ساتھ میں تھا۔ سرکے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے روئی میں بھگو کر خشک کر لیا گیا تھا۔ عرب سپاہی جب چاہتے روئی کو پانی میں بھگو کر سرکہ نکال سکتے تھے اور استعمال کر سکتے تھے۔ تیر، تلوار، نیزے تو ظاہر ہے تھے ہی، مگر راستے میں پھٹے کپڑے سینے کے لیے درزیوں کا بھی بھرپور انتظام تھا۔ پھر راستے کے ضروری اخراجات کے لیے 30,000 دینار کی رقم الگ سے ساتھ تھی۔ حجاج نے تیاریوں کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ فوج کے نکل جانے کے بعد بھی وہ سامان اور احکامات بھیجنے میں سستی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سارے بندوبست میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان تیاریوں کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک اتنی لمبی مہم پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر حجاج نے اموی خلیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ سندھ کی مہم پر خرچ ہونے والی رقم کا 3 گنا واپس خزانے میں جمع کرائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ ادھر محمد بن قاسم نے بھی شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو یہاں اسے 6,000 کیمل رائڈرز، اونٹ سواروں کی ایک اور کمک، ایک اور امداد مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں، 5 کیٹاپلٹس خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی تھی۔ ہر منجنیق، ہر کیٹاپلٹ کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ ان میں ایک منجنیق کا نام عروس، دلہن، برائیڈ تھا۔ اب یوں تھا کہ 2 راستوں سے عرب لشکر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا، زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندر سے منجنیقیں لانے والا لشکر جو چھوٹا تھا۔ اس سارے انتظام کے باوجود بھی حجاج بن یوسف کے ذہن میں اپنے انتہائی قابل جرنیلوں کا انجام بھی تھا، سو وہ کسی صورت اس بار یہ شکست نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سو اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں پوری طرح سے لے لی، اور اس کے لیے اس نے تیز رفتار پیغام رسانی، کمیونیکیشن کا ایک نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھوڑ سوار قاصد، ہارس رائڈرز اور بحری جہاز شامل تھے۔ یہ نظام محمد بن قاسم تک حجاج بن یوسف کے پیغامات فوری پہنچاتا تھا، اور محمد بن قاسم کی خبریں حجاج بن یوسف تک جلد از جلد لے آتا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں آج کل کی طرح کچھ دنوں کی جلدی والی جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ جنگیں مہینوں اور سالوں کی کیمپینز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سینکڑوں میل دور بیٹھا ایک شخص چند دن کے فرق سے اطلاعات وصول کر سکتا تھا اور خبریں وصول کر کے نئے احکامات بھی جاری کر سکتا تھا تاکہ مناسب وقت پر ان پر عمل ہو سکے۔ ہاں، جب بالکل تیر تلوار سے جنگ شروع ہو جاتی تھی اس وقت البتہ وہ بے بس ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مبارک لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے تجربہ کار کمانڈرز کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر آرما بیل کو بھی فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں تقریباً اسے 1 سال اور لگ گیا، اور 712 عیسوی میں سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئیں۔ جمعے کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دی۔ اب محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا، بس انتظار تھا تو حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کے حوالے سے محمد بن قاسم کو ایک خاص ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائے رکھنا۔
جب ضرورت پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا۔ دیبل کے پاس اپنے کیمپ کے گرد 24 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری خندق کھودنا اور اس خندق کے کناروں کو مٹی کے ذریعے 18 فٹ اونچا کر دینا، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور بیہودہ بکواس کریں اور چاہے وہ تیار ہو جائیں، مگر جب تک میں حکم نہ بھیجوں جنگ نہ شروع کرنا۔ محمد بن قاسم نے حکم پر پورا عمل کیا۔ دیبل کے پاس کیمپ لگا کر اس کے گرد خندق کھود لی گئی، جیسا کہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا۔ ادھر حجاج بن یوسف فتح کے لیے صدقات اور خیرات بھی کرتا جا رہا تھا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں دیبل فتح نہ ہو سکا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد بن قاسم کے لشکر کی منجنیک کاٹنا پڑ گئی؟ راجہ داہر نے عرب لشکر کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا راجہ داہر کی بیٹیوں نے محمد بن قاسم سے انتقام لیا تھا؟ محمد بن قاسم جب عرب لوٹا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو محمد بن قاسم کے دوسرے حصے میں یہاں ملے گا۔ سندھ کا ساحلی شہر دیبل عرب لشکر کے گھیرے میں تھا۔ 5 منجنیکیں کیٹاپلٹس شہر پر پتھروں کی بارش کر رہی تھیں، مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک طلسم، ایک میجک پر اندھا یقین تھا۔ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک شہر ایک جادو کے حصار میں ہے یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ماہر نے ایسا طاق کر نشانہ مارا کہ ذہنوں میں قائم یہ طلسم نظروں کے سامنے ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ فتح سندھ کے آخری معرکے کی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی کہانی معرکہ سندھ کے دوسرے اور آخری حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ دیبل شہر کے درمیان میں بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا، جس پر ایک گنبد بھی قائم تھا۔ اس گنبد کے نیچے کمرے بنے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ کی تھی۔ مندر پر 4 پٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بھی بندھا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تعویذ کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ عربوں کے پہلے لشکر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہی راز تھا جو محافظوں کو لڑنے کا حوصلہ دیے رکھتا تھا۔ لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر پر لگا پرچم اور مندر کا گنبد توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے منجنیک کے ماہر جیونا سے کہا اگر تم یہ مندر توڑ دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ جواب میں جیونا نے کہا اگر میں 3 پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ قاسم نے سر ہلا دیا۔ جیونا نے عرب لشکر کی بہترین منجنیک عروس برائڈ کو 2 گز تک کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ اس سے مندر کی چوٹی کا درست نشانہ لیا جا سکے۔ پھر اس نے نشانہ باندھا اور 2 پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گنبد بھی توڑ ڈالا۔ مندر کا گنبد کیا ٹوٹا، شہر والوں کی امیدیں، حوصلے اور لڑنے کا جذبہ بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے، عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کروا لیے گئے اور 4,000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ راجہ داہر چاہتا تو دیبل کی مدد کے لیے فوج لے کر آ سکتا تھا، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ وہ عرب تھے جنہوں نے راجہ داہر کے پاس پناہ لے رکھی تھی۔ ہم نے پچھلی قسط میں پہلی قسط میں دکھایا تھا کہ ایک عرب محمد بن اللافی اور اس کے ساتھیوں نے راجہ داہر کے پاس پناہ لے رکھی تھی۔ تو انہی عربوں نے راجہ داہر کو مشورہ دیا کہ وہ محمد بن قاسم کے لشکر کا مقابلہ نہ کرے،
کیونکہ اس لشکر میں بڑے بڑے عرب بہادر جنگجو موجود ہیں اور لشکر میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو صرف راجہ داہر کو قتل کرنے کے لیے تیاری کر کے آیا ہے۔ یہ بات سمجھ کر راجہ داہر نے دیبل کی طرف بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا اور محمد بن قاسم کو سندھ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کے لوگ محمد بن قاسم کے لشکر کے دیبل پہنچنے سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نیرون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کی فتح سندھ کے تمام طاقتور سرداروں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے اور راجہ داہر اس کے مقابلے پر آنے سے کترا رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ عرب ضرور سندھ پر چھا جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت کرنے لگی۔ اس بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کی رعایا کا ایک حصہ اس سے خوش نہیں تھا، کیونکہ راجہ نے بدھ مت کے پیروکاروں سے حکومت چھینی تھی اور ان سے سختی کرتا تھا۔ اس لیے بدھوں نے راجہ کے خلاف نیرون کوٹ جیسے علاقوں میں محمد بن قاسم کی مدد کی۔ بہت سے ہندو بھی راجہ داہر سے ناراض تھے کیونکہ اس نے ہندو روایات کے خلاف جا کر اپنی بہن سے شادی کر لی تھی۔ یہ شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ توہم پرست راجہ کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اس کی بہن اروڑ کے قلعے سے باہر نہ جائے گی اور اس کی بہن کا رشتہ ایک راجہ طلب کرے گا جو پھر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہوگی۔ سو توہم پرست راجہ نے رسمی طور پر اپنی بہن سے خود ہی شادی کر لی۔ رعایا نے راجہ کے اس اقدام کو، اس کام کو بہت ناپسند کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ راجہ داہر کا سلوک چھوٹی ذات کے ہندوؤں سے اچھا نہیں تھا۔ خاص طور پر جاٹوں کے ساتھ تو راجہ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی جاٹ گھر سے نکلیں وہ اپنے ساتھ کتا رکھیں تاکہ دور سے پہچانے جائیں۔ لیکن اس تاریخ کا ایک دوسرا ورژن بھی ہے جو مشہور مورخ مبارک علی نے لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب ان دا شیڈو آف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ساتھ چھوٹی ذات کے ہندوؤں نے نہیں بلکہ بڑی ذات کے ہندوؤں، زمینداروں اور ایلیٹ کلاس نے دیا۔ ان کے مطابق سندھ کے زمینداروں اور ایلیٹ کلاس نے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے فاتح عرب فوج کی مدد کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے پیش گوئیاں کر دی تھیں کہ مقدس کتابوں کے مطابق عربوں کو ہی فتح ملے گی۔ ان پیش گوئیوں کی وجہ سے ایک طرف تو ایلیٹ کلاس کو پارٹی بدلنے کا بہانہ مل گیا، دوسری طرف مقامی آبادی نے بھی بدلتے ہوئے حالات کو تقدیر کا لکھا سمجھا اور جہاں ان کے بڑے جا رہے تھے، لیڈرز جا رہے تھے، خود بھی اسی سائیڈ پر ہو گئے۔ یعنی مبارک علی کے خیال میں سندھ کے عوام نے محمد بن قاسم کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ صرف ایک نئے حکمران کے طور پر سلامتی کے لیے اسے قبول کر لیا۔ اس نئی حکومت میں نظام وہی پرانا قائم رہا کیونکہ برہمنوں اور پرانے سرداروں کو ہی نئے انتظام میں اعلیٰ عہدے دے دیے گئے۔ ہوتے ہوتے محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا، لیکن ابھی تک راجہ داہر سے اس کی کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر رواڑ کے قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا جو موجودہ شہداد پور یا اس دور کے برہمن آباد کے نزدیک ہی کہیں واقع تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دریا کے مغربی کنارے پر جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور لوگ محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت قبول کر رہے تھے۔ لیکن ادھر سندھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بصرہ میں حجاج بن یوسف جو کہ اصل میں اس جنگ کی کمان کر رہا تھا بہت بے چین تھا۔ اسے حیرت تھی کہ محمد بن قاسم راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ کے بجائے سست کیوں پڑ گیا ہے۔ حجاج کو در حقیقت محمد بن قاسم کی طرف سے مال غنیمت کا انتظار تھا تاکہ وہ اموی خلیفہ سے اپنے وعدے کے مطابق فوجی اخراجات کا 3 گنا شاہی خزانے میں جمع کروا سکے۔
چنانچہ حجاج نے محمد بن قاسم کو ایک سخت خط لکھا اور دھمکی دی، وارننگ دی کہ اگر تم نے لوگوں کو امان دینے کا سلسلہ بند نہ کیا تو جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حجاج بن یوسف کے اس دھمکی نما خط کے بعد محمد بن قاسم نے جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دریائے سندھ عبور کر لیا۔ جس وقت محمد بن قاسم کی فوج دریا پار کر رہی تھی تو اسے روکنے کے لیے راجہ داہر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ دور رواڑ کے قلعے کے پاس اپنے کیمپ میں سو رہا تھا۔ البتہ اس کے کچھ سپاہیوں نے عرب فوج کو دریا پار کرنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر عربوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد بن قاسم دریا پار کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ جس مقام پر ٹھہرا تھا اسے جیور کہتے تھے، یعنی فتح کی جگہ۔ جب راجہ داہر کے ایک وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا، یہ برا شگون ہے، اب عربوں کو فتح ملے گی۔ مگر راجہ داہر اب بھی جھکنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے وزیر کی بات سن کر حقارت سے کہا، محمد بن قاسم جیور میں نہیں، ہڈ باری میں اترا ہے، جہاں صرف ہڈیاں پہنچتی ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا کیونکہ اب اسے ہر حال میں جنگ ہی کرنا تھی۔ عرب لشکر کے دریا پار کرنے کے بعد بھی کئی روز تک کھلی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا سمیت کچھ سرداروں کو وقفے سے محمد بن قاسم کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر ان سب کو شکست ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر راجہ داہر کے وزیر نے اس سے کہا وہ کسی دوسرے راجہ سے مدد طلب کر لے، لیکن راجہ داہر نے اسے جھڑک دیا۔ اس نے کہا، میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ کسی کے دروازے پر جا کر صدا لگاؤں، اس سے پوچھوں کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں اپنے مخالف کا مقابلہ خود کروں گا، اگر جیت گیا تو میری بادشاہت مضبوط ہوگی، اگر قتل ہو گیا، مارا گیا تو عرب اور سندھ کی کتابوں میں یہ لکھا جائے گا کہ سندھ کے راجہ نے اپنے ملک کی خاطر جان قربان کر دی۔ پھر راجہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور عرب لشکر سے 3 میل کی دوری پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں میں رمضان کی 10 تاریخ کو جمعرات کے روز جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں اترا۔ جس گدی پر وہ بیٹھا تھا اس کے پیچھے جنگ کے دیوتا سیارہ زہرہ وینس کی سونے کی ایک پینٹنگ نصب تھی، کیونکہ نجومیوں کا ماننا تھا کہ سیارہ زہرہ راجہ کے پیچھے ہوگا تو اس کی فتح ہوگی۔ راجہ داہر ایک ہاتھی پر پالکی میں بیٹھا تھا اور پالکی کے گرد لوہے کا حصار بنایا گیا تھا تاکہ راجہ تیروں کی بارش سے محفوظ رہے۔ پالکی میں راجہ کے لیے ایک مضبوط کمان اور بہت سے تیر رکھ دیے گئے تھے۔ راجہ کے پاس شکنجے جیسا گول ہتھیار بھی تھا جس کے اندر کی طرف تیز دھار چھریاں یا خنجر لگے ہوئے تھے۔ اس ہتھیار کے ساتھ ایک رسی بندھی تھی جسے راجہ کمند کی طرح کسی کی گردن میں پھینک کر پھنسا کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر سکتا تھا۔ پالکی میں راجہ کے ساتھ 2 کنیزیں بھی تھیں، جن میں سے ایک راجہ کو تیر پکڑاتی تھی اور دوسری پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تپتی دھوپ میں دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ کہتے ہیں یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تلواریں آپس میں رگڑنے سے، ٹکرانے سے چنگاریاں بلند ہوتی رہیں۔ لڑتے لڑتے دونوں طرف کے بہت سے سپاہیوں کے ہتھیار بھی ٹوٹ گئے اور وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر لڑنے لگے۔ راجہ داہر لڑائی میں پوری طرح شریک تھا۔ وہ اپنے تیروں سے عربوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اگر کوئی عرب لڑتا ہوا ہاتھی کے قریب چلا جاتا تو راجہ اپنے شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عرب سوار شجاع حبشی نے راجہ کو للکارا اور اس کے ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ زخمی کر دی۔ راجہ نے غضبناک ہو کر ایک 2 شاخہ تیر نکالا، اسے کمان پر چڑھایا اور ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ شجاع حبشی کا سر کٹ گیا۔ ایک مشہور عرب سوار کا جنگجو کا راجہ کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر راجہ کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔
اس نے جلدی سے پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر پکار کر کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں، کھڑا ہوں، کدھر بھاگتے ہو؟ ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار سن کر عرب لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ لڑائی پھر تیز ہو گئی اور اس بار عرب لشکر کا پلڑا بھاری ہونے لگا، لیکن جب تک راجہ زندہ تھا اس کی فوج کو شکست دینا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم پر تیر اندازوں نے راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک تیر ہاتھی کی پالکی کے حصار کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور پالکی میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گھس گیا۔ ہاتھی پانی میں بیٹھ گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک آگ بجھ نہیں گئی۔ اس دوران ایک تیر راجہ کے سینے میں بھی لگا، مگر راجہ اس تیر سے مرا نہیں، زخمی ہو کر ہاتھی سے اتر آیا۔ ایک عرب عمر بن خالد اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے راجہ داہر کے سر پر تلوار ماری، جس سے راجہ داہر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ راجہ کی موت کے ساتھ ہی عربوں نے یہ تاریخ کی اہم ترین جنگ جیت لی۔ راجہ کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا گیا۔ لیکن کیا جنگ یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، راجہ کی موت پر لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا لشکر بھاگ کر راواڑ کے قلعے میں پہنچ گیا اور قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے۔ ان لشکریوں کی تعداد 15,000 کے قریب تھی۔ قلعے میں راجہ داہر کی بیوی رانی بائی بھی موجود تھی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راجہ داہر کی وہی بہن تھی جس سے اس نے رسماً شادی کی ہوئی تھی۔ رانی بائی کئی روز تک عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر عربوں کی منجنیقوں نے، ان کی کیٹاپلٹس نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں تو رانی بائی نے راجہ داہر کے حرم کی دیگر عورتوں کے ساتھ خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ رانی بائی کی موت کے بعد راجہ داہر کے خاندان کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ راجہ داہر کا بیٹا جیسینہ چتوڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور راجہ داہر کے مرکز اروڑ کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یوں سندھ عربوں کی اموی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سندھ میں ہر جگہ محمد بن قاسم کا ایک فاتح کی حیثیت سے استقبال ہونے لگا۔ وہ جہاں جاتا لوگ پھولوں کے ہار لے کر ڈھول بجاتے ہوئے اس کے استقبال کو نکل آتے۔ محمد بن قاسم 715 تک یعنی تقریباً 3.5 سال سندھ ہی میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے ملتان پر بھی ایک بڑا حملہ کیا۔ ملتانیوں نے عربوں کے خلاف مزاحمت تو بہت کی، لیکن عربوں نے ملتان شہر کا پانی بند کر دیا، جس کے کچھ دیر بعد یہ شہر فتح ہو گیا۔ ملتان محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری حد ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ مزید فتوحات نہ کر سکا، کیونکہ اموی خلافت میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ایک تو یہ کہ 714 میں محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ اس واقعے کے ایک برس کے اندر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی موت ہو گئی، جو کہ حجاج اور اس کے خاندان کا ہمدرد تھا۔ ولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید کے دور کے بہت سے جرنیلوں اور گورنرز کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے دشمنی رکھتا تھا اور انہیں سخت سزائیں دینا چاہتا تھا۔ ان گورنرز میں جن سے وہ دشمنی رکھتا تھا حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ جب سلیمان خلیفہ بنا تو حجاج تو مر چکا تھا، مگر سلیمان نے اس کے رشتہ دار محمد بن قاسم سے بدلہ لیا۔ سلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا۔ یزید نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا۔ قاسم کو مجرموں کی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر عراق کے نئے گورنر کے پاس بھیج دیا۔ قاسم کو عراق میں واسط کے جیل خانے میں قید کیا گیا تھا، جہاں جیل میں اسے بدترین اذیتیں دی گئیں۔ انہی اذیتوں کو سہتے سہتے 715 میں محمد بن قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے اپنی گرفتاری کے وقت ایک شعر پڑھا تھا، جس کا اردو میں مطلب کچھ یوں تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور دیکھو کس جوان کو ضائع کیا۔
وہ جوان جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے اور وہ جوان جو سرحدوں کے دفاع کے لیے بہترین ہے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے شکایت کی تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹی ہے۔ چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم نے خود کو بیل کے چمڑے میں سلوا کر ایک صندوق میں بند کر لیا اور وہاں دم گھٹنے سے چل بسا۔ لیکن یہ روایت غلط ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی موت ولید کے دور میں نہیں بلکہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی۔ سندھ میں اب بھی محمد بن قاسم کی یادگاریں باقی ہیں۔ سندھ کا پرانا دارالحکومت اروڑ اب ایک چھوٹی سی بستی میں بدل چکا ہے۔ یہاں محمد بن قاسم پبلک سکول بھی قائم ہے۔ آبادی کے باہر ایک مسجد کے چند ستون اب بھی قائم ہیں اور روایت ہے کہ انہیں محمد بن قاسم نے تعمیر کروایا تھا۔ دوسری طرف قوم پرست سندھی راجہ داہر کو سندھ کا ہیرو مانتے ہیں۔ راجہ داہر کا مجسمہ نصب کروانے کے لیے سوشل میڈیا پر بحثیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی تاریخی لڑائی کی کہانی آپ نے دیکھی، لیکن تاریخ کے بارے میں بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی واقعہ، تاریخ کا کوئی بھی واقعہ بس ایک ورژن ہوتا ہے، جیتنے والے کا اپنا اور ہارنے والے کا اپنا ورژن۔ ہم کبھی بھی ماضی میں جا کر ایک ایک بات کی 100% تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سے قریب ترین جو کتابیں یا آثار موجود ہوں یا کچھ مخطوطات، اسکرپچرز دریافت ہو چکے ہوں، دستیاب ہوں، ان سے جو منطقی لاجیکل بات سمجھ آئے اسے بطور تاریخ ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیا جائے اور بس۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ماڈرن ایرا میں اس جدید دور میں لیڈرشپ سیکھنے کے لیے جس لیڈر کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ ہے ابراہم لنکن، جس نے اپنے ہی ملک کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، غلاموں کو فروخت ہوتے دیکھا اور پھر امریکہ کو یکجا کرنے اور غلامی کے خاتمے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ابراہم لنکن کی ناقابل فراموش بایوگرافی آپ کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ شاندار کہانی آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو یہاں کلک یا ٹچ کر لیجیے۔ چنگیز خان کی زندگی پر شاندار فلم یہ رہی، اور یہاں جانیے کہ ہلاکو خان نے مسلم دنیا کو کیسے اور کیوں تاخت و تاراج کیا تھا۔